बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। सदक़ल्लाहु मौलाना व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां, नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहिसाब शुक्र है, बेहिसाब फ़ज़ल इनाम है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में शामिल फ़रमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा बाक़रा की आया बरका नंबर 78 नंबर आया बरका का लेसन होगा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम इस आया बरका के अल्फाज के मानी को देखते हैं। सूरा बाक़रा आया बरका नंबर 78 नंबर। वा और मिनहुम, इनमें से यानी यहूदियों में से, उम्मीयूना अनपढ़ हैं, ला यालमून नहीं वो जानते, अल किताबा किताब को, इल्ला सुवाए अमानिया बेबुनियाद आरज़ुओं के, ख्वाहिशों के, वा और इन नहीं, हम वो इल्ला मगर, यज़ुन्नून महज ज़न्नो तख़मीन रखते हैं, महज गुमान रखते हैं, गुमान करते हैं। ये सूरा बाक़रा की आया बरका नंबर 78 है। इसको तफसीरी हवाले से अब हम देखते हैं कि जैसा कि पिछली आयात बैयनात में मुसलसल या पिछले लेसन में मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये ख़िताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौम यहूद को है, जो मदीना पाक में यहूदी थे, बिलखुसूस और बिलअमूम क़यामत तक के यहूदियों के लिए ये ख़िताब है। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन यहूदियों में से बहुत बड़ी तादाद जो है वो अनपढ़ लोगों की है। व मिनहुम उम्मीयून, इन यहूदियों में से बहुत बड़ी तादाद जो है वो अनपढ़ों की है, नासमझों की है। ला यालमून अल किताब, वो किताब को नहीं जानते और नहीं वो जानते किताब को, यानी तौरात का इल्म उनके पास नहीं है। और उनको उलमाए यहूद ने, जो यहूदी उलमा थे और एक तबका था कौम यहूद में जो तौरात पढ़ता और पढ़ाता था, ये उन्हीं का काम था। और मेजॉरिटी को कौम यहूद में से उन्होंने अनपढ़ रखा हुआ था कि किताब की अंडरस्टैंडिंग ही उनके पास नहीं थी। ऐसा माहौल उन्होंने बनाया हुआ था कि उनकी एसेस अंडरस्टैंडिंग की तौरात तक नहीं थी। तो आगे फरमाया कि नहीं वो किताब को जानते थे मगर सिर्फ इल्ला अमानिया, जो कुछ उनके पास था वो बेबुनियाद आरजुएं और तमन्नाएं थीं, जो इन यहूदी उलमा ने बेबुनियाद आरजुएं उनके दिमाग में डाली हुई थी, कल्बो ज़हन में डाली हुई थी। इस सच्चाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि उनको अनपढ़ रखा हुआ था, वो अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड थे, किताब का इल्म उनके पास नहीं था। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इन यहूदी उलमा ने बहुत बड़े तबके को अपने मज़मूम मकासद और हराम का माल, रिश्वत का माल और अपने बेबुनियाद खुद साख्ता फतवे देकर माल कमाने के लिए उनको अपनी किताब तौरात से बेबैरा रखा हुआ था, ला इल्म रखा हुआ था। और उसमें फिर उनको खुश रखने के लिए, और तुम ही हक पारो, तुम ही सच पारो और तुम जैसा कोई नहीं है, ऐसे ऐसे ख्यालात उनके जहनों में डाले हुए थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो कुछ भी उनके पास था उन अनपढ़ों के पास, वो महज़ ज़न्नो तख़मीन थे। और उनमें चंद बातें जो इन्होंने उनके जहनों में डाली हुई थी कि ए कौम यहूद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तुम महबूब हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो
وہ اپنی جگہ پر، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، یہ چیز ڈال رکھی تھی۔ دوسرا پھر انہوں نے علماء یہود نے انہوں نے اپنے ان ان پڑھوں کے ذہن میں یہ ڈال رکھا تھا کہ بالکل ہم دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، ہم نے جانا ہی سیدھا جنت میں ہے، اور اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن ہم جائیں گے۔ یہ بھی ان کا خود ساختہ خیال تھا، اور پچھلا بھی خود ساختہ خیال تھا، اور اس پر اپنے لوگوں کو انہوں نے بڑا مضبوط اور پکا کیا ہوا تھا کہ یہ سچی باتیں ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، جتنی بڑی ہدایت ہمارے پاس ہے اور آپ لوگ جتنے ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں اتنی ہدایت یافتہ، یعنی سارے گمراہی کے تصورات کو انہوں نے ہدایت کا نام دے رکھا تھا۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حضور علیہ السلام کے صدقے سے، وسیلہ جلیلہ سے آج اور پوری یعنی اسلامک ہسٹری میں یہ قبضہ قرآن مجید پر، اللہ کی کتاب پر کسی ایک گروپ کا نہیں، ایسا نظام بنایا گیا ہے کہ ہر ایک کی اسیس قرآن مجید تک ہو، ہر ایک قرآن مجید کو سمجھے اور اس کے سامنے کوئی بیریئر نہ ہو۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کا دین اور قرآن اور سنت سب کے لیے اوپن ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں، کسی کا قبضہ نہیں، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے معروضی حالات میں، جس دور سے ہم گزریں، معروضی حالات میں آ کر ہم اللہ رب العزت کے کلام مقدس قرآن حکیم سے دور ہو گئے۔ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ اس امت کو اللہ کے قرآن سے دور کیا جائے، کیونکہ ان کی بقا اللہ کے قرآن کے ساتھ پیوست رہنے میں ہے، اس سے اس امت کو دور کرو، اور اس کے لیے پھر اس کے ساتھ جو سنت کا علم ہے، دین کا علم ہے، اس سے اس امت کو دور کرو۔ اور اس کے لیے پھر ایسی پلانیں کی گئی، مدارس بند کیے گئے، علماء کو شوٹ کیا گیا، جو سسٹم دیا گیا اس میں صرف محض دنیاوی ایجوکیشن، دنیا کے سو کالڈ عہدہ و منصب، اس کے لیے بس سٹرگل ہو، اس کے لیے وہ ایجوکیشن ہو، لیکن سارے ایجوکیشن کے سفر میں راستے میں کہیں بھی ان کا تعلق قرآن مجید سے نہ جڑنے پائے، حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے نہ جڑنے پائے۔ اور آج وہ کامیاب ہو گئے اس معاملے میں۔ اپنے دور میں تو انہوں نے، جب ہم غلام تھے، انہوں نے تو یہ کام کیا دشمنوں نے، لیکن جب ہم آزاد ہوئے، آزادی کے بعد بھی 70 سال ہونے کو ہیں، لیکن پھر بھی ہم واپس تو نہیں اپنے سسٹم کی طرف پلٹ سکے کہ ہماری سوچ اور فکر کا بیس اور مدار کتاب و سنت پر ہو۔ ہاں، آج والدین اور جو مینجمنٹ ہے اسکول کی، ایجوکیشن کی اور پلس بچہ، تینوں ذہنوں میں ایک ہے کہ بس اچھی فرنچائز اور پھر اچھی ڈگری، اچھے مارکس، اچھی ڈگری اور اچھی جاب۔ بس انسانیت کہاں سے آئے، مسلمانی کہاں سے آئے، ایک اچھا انسان کیسے بنانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بندہ کیسے بنانا ہے، یہ کسی کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اور انہیں بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ دین پڑھنے کے لیے نہ کوئی نظام، نہ کوئی سسٹم، نہ اس کے وسائل کا کوئی سلسلہ، اور نہ اس کی کوئی لوک آفٹر۔ اور جو کوئی 8-10 سال درس نظامی شریعہ دین پڑھتا ہے، کتاب و سنت کا علم، پھر اس سسٹم میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی سوائے مسجد کے اور مدرسہ کے اور جو کچھ وہاں کے حالات ہیں۔ اسی لیے کوئی اچھے پیرنٹ جو سٹیٹس والے ہیں اپنے اچھے بچے کو اس طرف نہیں بھیجتے کہ اس کا سکوپ کیا بنے گا۔ ہماری آنکھیں بند ہیں، اس کے باوجود بھی جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے راستے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کے دین کی نوکری میں کبھی کمی نہیں آتی۔ صلاحیتوں کا معاملہ ہے، اگر آپ ویسی نہلے دہلے ادھر آئیں گے تو پھر وہ ویسے بھی سوسائٹی میں انہوں نے کیا کرنا تھا۔ جب اچھا کیڈر، اچھا برین آئے گا اللہ کے دین کی طرف، تو حالات جتنے بھی اینٹی ہوں، جتنے بھی خلاف ہوں، جتنے بھی میزریبل حالات ہوں، اگر آپ کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں تو آج بھی جتنا سکوپ اللہ کے دین میں ہے، کتاب و سنت کو پڑھنے میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نوکری میں، آج بھی اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت، اتنے وسائل، اتنا رزق کسی فیلڈ میں نہیں ہے۔ لیکن صلاحیتیں چاہیے، اخلاص چاہیے، للہیت چاہیے، اور اللہ رب العزت کرم اور فضل کے سارے دروازے کھول دیتا۔
حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دے کے حجرے میں باندھیں. حضرت زکریا علیہ السلام کفیل ہیں، لیکن جب آپ حجرے مبارک میں داخل ہوتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تو آگے بے موسم پھل کھانے پڑے ہوتے. پوچھا کہ کفیل تو میں ہوں، کھانا میری طرف سے آتا، تو یہ تو سارا کچھ میری طرف سے نہیں آتا. انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ تو آگے فرمایا یہ میرے رب کریم کی طرف سے ہے. یہ مثال حضرت مریم علیہ السلام کی قرآن مجید میں بیان ہوئی، ہمارے لیے بیان ہوئی، کسی اور قوم کے لیے تو سیکنڈ ہے درجے پہ یہ بات ہے. ہمیں یہ بات سمجھائی گئی اگر تم بھی اللہ رب العزت کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے، اپنے دین کے لیے خود کو وقف کرو گے تو اللہ تعالیٰ غائب سے اس طرح تمہاری مدد فرمائے گا، بے موسم پھلوں سے تمہاری خدمت ہوگی اور غائب سے کھانے تمہیں ملیں گے. یہ کرم اور فضل کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، لیکن اس کے لیے صلاحیت چاہیے، وفا چاہیے، اخلاص چاہیے. اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت ہمارے انتظار میں. اللہ رب العزت ہمیں یہ شعور، یہ بصیرت اور یہ وفا عطا فرمائے کہ ہم اپنے قرآن مجید کے ساتھ پیوست ہوں، حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو اپنے سینے سے لگائیں اور اپنے دین کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے مرنا جینا بنائیں. تو اللہ رب العزت کے سارے کرم اور فضل کے دروازے ہمارے اوپر کھل جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.